खुदावंद यीशु मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन मिरातुनिसा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पूरी टीम के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने फिर से हमें एक और मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर आपके दरमियान में आकर एक बहुत खूबसूरत टॉपिक को शेयर करें। बहुत सारी बातें, बहुत सारे विजन, बहुत सारी चीज़ें आज हम शेयर करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं नए साल के ऊपर। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने स्पीकर को सिस्टर डॉलिना को खुशामदीद कहती हूँ। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी भी इस सेट के लिए भी और इस नए साल के लिए भी जिसमें फ़तहमंदी के साथ खुदावंद ने हमें दाखिल किया है। आमीन आमीन। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं नए साल की तो बहुत सारी चीज़ें, जबकि साल का इख्तिताम हो रहा होता है और हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हैं, बहुत सारे विजन हमारे जहन में होते हैं, बहुत सारी टारगेट्स हमारे जहन में होते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को लेकर एक्साइटेड होते हैं। शायद कोई नई जॉब को लेकर एक्साइटेड होता हो, शायद कोई नए घर को लेकर एक्साइटेड होता हो, या शायद कोई नए अज़दवाज में बन रहा हो। मगर आज हम बात करेंगे खुदा के कलाम से कि कलाम हमारी ज़िंदगी में नए साल की अहमियत को किस तरह से बयान करता है, या फिर हमारी ज़िंदगी में किन-किन चीज़ों का नया होना ज़रूरी है। यही सवाल है और मैं चाहूँगी कि सिस्टर आप जवाब दें प्लीज़। अगर हम कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की पहली किताब और पहला ही उसका बाब है और वहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट वर्स में ये लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमां को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में, अंग्रेजी में होगा इन द बिगनिंग। अगर आपकी बिगनिंग में, आपकी इब्तिदा में खुदा है तो आपका पूरा साल जो है वो बेहतरीन होगा, क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरा आगाज़ जो है वो इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए। सो जिसका आगाज़ खुदा के साथ होता है, फिर वो पूरे साल जो है वो खुदा के फेवर, उसकी विज़डम और उसकी ब्लेसिंग्स को एन्जॉय करता है। वो चैलेंजेस को भी एन्जॉय कर रहा होता है, वो अपॉर्च्युनिटीज़ को भी एन्जॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा होता है, वो अकेले सफ़र जो है वो नहीं कर रहा होता। तो पहली चीज़ जो आगाज़ में होनी चाहिए वो है खुदावंद की हज़ूरी, उसकी प्रेज़ेंस, और उसके साथ आपके साल का आगाज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो अमूमन लोग जो है वो रेज़ोल्यूशंस पर बड़ा काम करते हैं और न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन पास करते हैं, और उनके बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिसमें वो सोच रहे होते हैं कि इस साल हम जो है पूरी बाइबल पढ़ेंगे, इस साल हम जो है खुदा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इस साल हम मिनिस्ट्री वर्क ज़्यादा करेंगे, इस साल हम जो है बुरी आदत से बचेंगे, बुरी कंपनी से बचेंगे, और हम जॉब्स के लिए परस्यू करेंगे, और एंड सो मेनी थिंग्स। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान जब न्यू ईयर में दाखिल होता है तो वो उसके कपड़े तो नए होते हैं और उसकी तैयारी भी जो है नई लग रही होती है, और पटाखे पटूखे जो है वो भी जो है वो फोड़े जा रहे होते हैं, और फायरवर्क्स से भी लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक महीना गुजरता है, 15-20 दिन गुजरते हैं, तो वही चीजें जो है उसको अपनी जिंदगी में नजर आ रही होती हैं। तो और फिर हम देखते हैं कि वही इंसान जो नए साल में एंटर हो रहा होता है, जो पैशन रख रहा होता है, लेकिन वो पैशन जो है वो उसका डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा होता है। इसका पहला रीज़न तो यही है कि यू हैवंट स्टार्टेड इट विद गॉड। आपने खुदा के साथ आगाज़ नहीं किया। यू स्टार्टेड इट विद द पार्टी, यू स्टार्टेड इट विद मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो वो उसका जो हैप्पीनेस का लेवल है वो नहीं रहता। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन से ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि हमारी डेली रूटीन प्रैक्टिसेस पर हम जो है वो काम करें, कि हमारे रेजोल्यूशंस में जो है वो खुदा का रेजोल्यूशन होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, इंसान होने के नाते हम जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं
تو कलाम हमारी राहों को रोशन करता है, हमें समझ देता है। और हमने बहुत बार विजन पे कलाम भी सुना होगा, रोया पर। और हमने ये सीखा भी है कि बगैर, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग क्या हैं, बेकैद हैं। लेकिन आज हम एक और गहराई पर जो है वो चीज को सीख सकते हैं, वो ये है कि जैसे हम अपनी मिनिस्ट्री के लिए रोया रखते हैं, खुदा हमारे लिमिटेड टाइम स्पैन में हमारे लिए कोई ना कोई रोया रखता है, बेशक। कोई ना कोई प्लान रखता है। और अगर हम उस प्लान के साथ अलाइन नहीं है, तो फिर खुदा के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करे मिनिस्ट्री में, बिकॉज कोई और रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा, हम खुद रेजिस्टेंस बने हुए हैं, हम खुद ही जो है वो खुदा को मौका नहीं दे रहे कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। सो पहली चीज जो बुनियादी है वो ये है कि खुदा जो साल के आगाज में, जो साल के मिड में, जो साल के अंजाम में जो है हमें मुख्तलिफ मौके फराहम करेगा, करता है, करता रहा है, वफादारी का सबूत देता रहा है। उसके हाथ के तले रहना और उसकी रोया में जो है अपना आप अलाइन करना और खुदा को बोलना कि खुदावंद की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। अगर खुदा की ये मर्जी है कि हम जो है कमजोरी में भी खिदमत करते रहें, तो दैट इज अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर। और अगर जो है खुदा हमें चैलेंजेस में से गुजार रहा है और उसकी मर्जी है कि उन चैलेंजेस में, उस परसिक्यूशन में, उन दुखों में हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें, तो ये हमारे लिए एजाज है, ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारे रेज़ोल्यूशंस तो बहुत अच्छे होते हैं और मटीरियलिस्टिक होते हैं, जिस्मानी होते हैं, और इसीलिए वो फेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा रेज़ोल्यूशन जो है इफ़ इट बिगिन्स विद द गॉड, तो फिर वो जो है वो हमारी डेली प्रैक्टिस जो है वो बन जाती है और उन प्रैक्टिसेस से खुदा को जलाल मिलता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि नई ज़िंदगी जो है वो हर नए साल नहीं शुरू होती। नई ज़िंदगी, जब आपने अपना जीवन मसीह यस्सु को दे दिया, तो वो नई ज़िंदगी आप में जो है, आपने उसको कबूल कर लिया है, आप पुराने सिरे से निकल गए हैं, आप नई ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। अब आपका हर साल ग्रोथ का ईयर है, वो आपका बढ़ने का साल है। बाज़ लोगों ने यही समझा हुआ है कि हर नए साल में हमने जो है ना बस माफ़ी तलाफ़ी करनी है और फिर हम नए साल में जो है वो फिर हम नए ज़िंदगी को वो जी रहे हैं। और उनकी दुआओं में भी हमें ये नज़र आता है, क्योंकि वो, उनका क्लेम नहीं है कि हम गुनहगार नहीं हैं, उनका क्लेम नहीं है। वो ये इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। जब आपके मुंह की वर्डिंग चेंज हो जाती है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, व्हेन यू, बिकॉज योर वर्ड्स कैरी पावर। तो अगर आपकी फेथ लैंग्वेज आपने बोलना शुरू नहीं की, आप कल भी गुनाहगार, आज भी गुनाहगार और मरते दम तक गुनाहगार, तो फिर यीशु मसीह का आने का पर्पस जो है वो फेल है। अगर आपने मरकर भी जो है, आपके लिए कोई मगफरत की दुआ नहीं करेगा, राइट? आपने जो कुछ करना है इस लिमिटेड टाइम स्पैन में, यू नीड टू इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ लाइव्स अराउंड यू। एंड हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल है जब आप खुदा की अनॉइंटिंग में फ्लो करें, जब आप उसकी प्रेजेंस में फ्लो करें। आप उसकी प्रेजेंस में किसी पुलपट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दुनिया का एक मशहूर तरीन जो है स्पीकर रेनहार्ड बॉन्की, वो कहते हैं कि एक खादिम था, वो बहुत गिला कर रहा था और उसने कहा कि जो मेरा पास्टर है वो मुझे पुलपट नहीं शेयर करता, वो मुझे पुलपट नहीं देता, तो मेरी मिनिस्ट्री कैसे फ्लरिश होगी? तो रेनेहार बॉन्की ने उसे कहा, तो ये तो बड़ा आसान है, पुलपट मैं आपको दे देता हूँ। और फिर उसने उसे समझाया कि हर गली का कोना जो है वो मेरे लिए पुलपट की हैसियत रखता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर वो जगह जहां आपकी प्रेजेंस है, लेट इट शाइन
کہ وہاں پر خدا کی پریزنس ہو. یو نو یور پریزنس شوڈ ریفلیکٹ دیٹ گاڈ از پریزنٹ. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ خاص حضوری، عام حضوری، بعض اوقات ہمارے لیے جو ہے نا عبادات بھی جو ہے وہ کوئی عبادت بہت خاص ہوتی ہے جس میں نبوت آپ پہ ہو رہی ہو، یا جس میں آپ کی ورشپ میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، بٹ اٹس ناٹ لائک کہ خدا وہاں پر اس ٹائم ایکٹیو ہے. اس ٹائم شاید آپ جو ہے ایک الائن ہوئے ہیں خدا کے ساتھ. لیکن جب آپ خدا کے ساتھ الائن نہیں ہیں، جب آپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ نہیں ہے، تو مائٹ بی پاسبل کہ خداوند کی آواز تو ہے وہاں پر، لیکن آپ کے کان سننے کے لیے تیار نہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی رویا کے ساتھ ہونا چاہیے کہ خدا کی کیا رویا ہے. انسٹیڈ آف گیونگ گاڈ یور پلانس، آسکنگ ہم واٹ از ہز پلان اینڈ ہاؤ یو کین، آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہر سال جو ہے ہم سیم ریپیٹڈ چیزیں جو ہے وہ نہیں کہیں گے. حزقییل اس کا 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں جو ہے یوں لکھا ہوا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل کو عنایت کروں گا. آمین. تو یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں سنگین دل کو نکال لوں گا اور گوشتین دل عنایت کروں گا. جو گوشتین دل ہے، جو نئی روح ہے، اس کی آپ کہہ لو ٹرانسپلانٹیشن ونس ہے. اٹس ناٹ آلویز کہ ہر سال آپ جو ہے وہ سیم ہی چیز جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، ہر سال آپ اسٹرگل ہی کرتے رہیں گے. آپ ایماندار ہیں لیکن آپ اسٹرگلرز ہیں، اور آپ جو ہے ایسے ایماندار دکھائی دیں جو شاید ہرے بھرے نظر آتے ہیں لیکن پھلدار نہیں ہیں. کیڑا بھی لگ گیا ہے، جانور بھی جو ہے پھل کھا گیا ہے، اور ٹوٹی پھوٹی سست زندگی خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کرتی. خدا کے جلال کو وہ زندگی ظاہر کرتی ہے جس میں سے انوائنٹنگ فلو کر رہی ہو، کیونکہ خدا جہاں پر ہے وہاں پر انوائنٹنگ ہے، وہاں پر پریزنس ہے، وہاں پر ہیلنگ ہے، وہاں پر میریکلز ہیں، وہاں پر خداوند کی آواز ہے، وہاں پر خداوند کا جلال ہے، وہاں پر اس کا روب ہے، اور وہاں اس کی سنجیدگی موجود ہے، وہاں پر خوشی کا تجربہ ہے. تو پہلی چیز جو نئے سال میں جو ہے ہماری زندگی میں ہونی چاہیے اور بنیادی چیز ہے جو ونس سی ہے، اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک ٹرانسپلانٹیشن ہے جو ہماری ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ خدا نے سنگین دل کو نکال دیا ہے اور گوشتین دل دیا ہے. اور جب گوشتین دل دیا ہے تو اس دل کا سینسٹیو رہنا، اس کا مسلسل دھڑکتے رہنا، اس کا مسلسل سرکولیٹ کرتے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر دل بند ہو جائے تو سب کچھ گیا. تو میری اور آپ کی زندگی میں اس دل کو سینسٹیو رہنا کہ یہ دل ہمیشہ خدا کی آواز سننے کے لیے سینسٹیو ہو، اور ہمیشہ جو ہے روح القدس کے مسا میں رہنے کے لیے راضی ہو. اس کو بہت سارا کچھ دنیا کا سنایا بھی جائے تو بھی یہ جو ہے اپنے مالک کی آواز جو ہے وہ سنتا ہو. تو یہ دل کا سینسٹیو ہونا بہت ضروری ہے. دوسری چیز جو ہے امثال 21ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. دوسری چیز جو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے منہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کریں. ہمارے بہت سارے پرابلمز ارائز کرتے ہیں ہمارے بولنے سے، اور سائلنس از ویری پاورفل. سائلنس، خاموشی میں تمہاری سلامتی ہے. پھر اگر جو ہے منہ کھلا ہو تو کنڈا جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اڑ ہی جاتا ہے اور آپ شکار ہو جاتے ہیں. تو منہ کا بند ہونا اور کب کیا بولنا ہے، اس چیز میں جو ہے ہمیں بہت سمجھدار میچیور ہونے کی ضرورت ہے. اور انگلش میں ایک سیئنگ بھی ہے کہ سائلنس از بیٹر دین میننگ لیس ورڈس، کہ بے فضول اور بیکار گفتگو سے بہتر ہے
کہ آپ جامع کریں, آپ کم بولیں اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو. اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا کلام پرفضل اور نمکین ہو. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات کلام منہ کا ایسا بھی ہوتا ہے جو چبھ جاتا ہے, تلوار کی مانند چھید دیتا ہے. تو اگر اس نئے سال میں ہم جو ہے داخل ہوئے ہیں تو ہماری جو ہے نا بہت ساری چیزوں کی ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے اور ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. سو ونس جب آپ کو گوشتین دل عنایت کر دیا گیا ہے, then care for it, اس کا خیال رکھیں. اور کیونکہ زندگی کا سرچشمہ جو ہے وہ دل ہی ہے, رائٹ. اور تیسری بات جو اہم ترین ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے مٹیریل کی بہت فکر ہوتی ہے, انہیں اپنی زندگی کی بہت فکر ہوتی ہے, اپنی جان کی فکر ہوتی ہے, اپنے مال کی فکر ہوتی ہے اور اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے. یہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی فکر میں ہوتا ہے. سو بائبل کے جب ہم جگالی کرتے ہیں, جب کلام سیکھتے ہیں, تو امثال 22ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے, دولت, عزت اور حیات خداون کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. تو جب آپ خداون کے خوف میں رہیں گے, خداون کے ہاتھ میں رہیں گے, تو آپ کو دولت بھی آپ کا پیچھا کرے گی, عزت بھی آپ کا پیچھا کرے گی, اور خداون جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ بلیسڈ بھی ہوگی, امپیکٹفل بھی ہوگی اور پاورفل بھی ہوگی. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت تفصیلی جواب آپ نے دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ بیچ میں آپ نے 2-3 باتیں کی تھی اور کوشش میں نے کی تھی کہ میں کچھ کہوں, مگر باتیں اتنی خوبصورت تھیں کہ میں نے روکنا مناسب نہیں سمجھا. مگر میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے بیچ میں درمیان میں بتایا کہ ہمیں نئے سال میں ہر دفعہ انہی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کا اوور آل پورا سال خدا کے ساتھ کنیکٹ رہے گا. بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین کہ اگر آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ ہر دن, ہر ہفتے, ہر مہینے خدا کے ساتھ مسلسل ہے, تو آپ نئے سال میں وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ خدا کا روح آپ کو نئی چیزیں سکھاتا ہے, نئے ایکسپیرینسز کرواتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو شاید صرف سال کے سال ہی خدا کی حضوری میں جا کر اگر خدا نخواستہ وہ شراب نوشی کرتا ہے تو خدا مجھ سے یہ چھڑا دے, یا اگر اس نے کوئی گناہ اس سے ہو گیا ہے تو خدا مجھ سے یہ دور کروا دے اور مجھے معاف کر دے. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم صرف ایک بار خدا کی حضوری میں جا کے, اور خاص کر اس وقت ہمارا ایمان جاگتا ہے جب نیا سال آ رہا ہوتا ہے. 31 کی نائٹ کو ایسے لوگ ہمیں زیادہ تر عموماً نظر آتے ہیں, مگر میں ان لوگوں کے لیے شکر گزار ہوں جو ہر روز خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ہر روز خدا کے ساتھ ایک نیا ویژن حاصل کرتے ہیں, ہر روز خدا ان کی زندگی میں ایک نیا دروازہ بھی کھولتے ہیں اور ان کے لیے ایک نئے چیلنجز بھی خداوند لے کر آتے ہیں, تاکہ ہم مضبوط ہوتے جائیں, تاکہ ہم خداوند کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور دوسروں کے لیے ہم رول ماڈل بننا شروع ہوں. شکر گزاری یہ ساری باتوں کے لیے. سسٹر میں چاہوں گی کہ یہ بھی آپ ضرور بتائیں کہ ہم کیسے, بہت سارے ذرائع ہیں مگر میں یہ چاہوں گی کہ کلام سے آپ ضرور بتائیں کہ ہم کیسے خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں نئے سال کے لیے جان سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے, اور کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فرم یا اسٹرکٹ رولز ہیں جن کو ہم فالو کریں تو ویسے ہی جو ہے ہمیں خداوند کی مرضی پتہ چلے. لیکن کلام مقدس میں جب ہم بارہا ان کا ذکر پڑھتے ہیں, بارہا ان کو سیکھتے ہیں, تو کچھ ہمیں جو ہے گائیڈ لائنس جو ہے اصول ہمیں دکھائی دے دیے جاتے ہیں اور دکھ جاتے ہیں, اور ہم ان کو امپلیمنٹ کر کے جو ہے اپنی لائف کو جو ہے کلوزر ٹو گاڈ جو ہے لا سکتے ہیں, اور اس میں جینے کا مکاشفہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ لوگ جو ہے زندگی جی رہے ہیں, اور ایک ہے کہ زندگی ان کو گزار رہی ہے. تو both the things are different, کہ آپ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں یا زندگی آپ کو گزار رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا ٹائم ایسے ہی کل ہو رہا ہے. سو پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے, start your year with prayer and fasting. بیسیکلی فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کو ہمبل بناتی ہے, خدا کو ہمبل نہیں بناتی, آپ کو ہمبل بناتی ہے. اور جب آپ حلیم ہوتے ہیں اور آپ جو ہے خداوند کی حضوری کی طلبگار ہوتے ہیں,
تو وہ اپنے طالبوں سے کسی نعمت کو جو ہے وہ نہیں پرے کرتا یا اس کو نہیں جو ہے دور کرتا، باز رکھتا. تو یہ ایک پریولیج اور آنر ہے ایک مسیحی کے لیے کہ وہ اپنے سال کا آغاز ہی جو ہے وہ دعا اور روزے سے کرے، کیونکہ یہ ایک کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جو آپ خداوند کو سبمٹ. اٹ کین بی 1 day, اٹ کین بی 2 days, 3 days فاسٹ جو ہے 40 days جیسے یہ، بیکاز یہ ریلیشن شپ آپ کا اور آپ کے خدا کا ہے. لیکن آپ کا جو کوالٹی ٹائم ہے، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا. روزہ وہ ہے جب آپ نے جو ہے خدا کے ساتھ جو ہے وہ کوالٹی، وہ پریشیس ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا. سو پہلی چیز جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا اور روزے میں ٹھہر کر جو ہے خدا سے قوت حاصل کر سکتے ہیں، کمر بستہ ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ پورے سال میں جتنا کچھ جو ہے خداوند آپ کو دینے کو ہے. پھر خداوند کی آواز کے لیے سینسٹیو ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آپ جب دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جب آپ فاسٹنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو خداوند جو ہے بہت کچھ آپ پر ریویل کرتا ہے. اگر ہم یرمیہ کی کتاب اس کا 33ویں باب کی 3 آیت پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، کوئی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم انہیں جانیں. رائٹ؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں لیکن آپ نہیں جانتے. تو اور طریقہ کار کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جان سکیں؟ کال اپ گاڈ، مجھے پکار. تو پکارنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. لکھا ہے مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری گہری، بڑی بڑی باتیں بھی ہیں، ڈیپ باتیں بھی ہیں، گہری بھی ہیں، سپرفیشل نہیں ہے. کوئی چیز ہے جو پریشیس موتی کی طرح جو ڈیپ ڈاؤن ہے، اور جو تہ میں ہے وہاں پر کچھ ایسا ہے پریشیس ہے جو خدا آپ کو بتانا چاہتا ہے، خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن ہماری اویلیبلٹی اور ہماری خواہش پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو پریئر میں وہی بندہ جائے گا، فاسٹنگ میں وہی بندہ جائے گا جس کو جو ہے گہری باتیں جاننی ہے، جس کو جو ہے خاص چیزوں کی طرف اس کا دھیان ہے. ہاں، بائبل میں لکھا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. تو عالم بالا نہ تو کوئی چھوٹی جگہ ہے، نہ چیزیں کوئی 2-4 پڑی ہیں، گہری چیزیں ہیں. اور جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو جن کو ہم نہیں جانتے خدا ان کو بھی ریویل کر دیتا ہے. تو فرسٹ تھنگ دس از ویری امپورٹنٹ. سسٹر، میں یہاں پر آپ کو روکنے کی ضرورت کر رہی ہوں. اس کو اگر دنیاوی چیزوں سے، مطلب جن کے لیے شاید یہ باتیں مشکل ہو، جو شاید نئے نئے خداون میں مضبوط ہو رہے ہیں، یا جن کے لیے یہ ہائی کورس ہو گیا ہے اوپر لیول کا، تو ان کے لیے میں ضرور اس کو آپ کی ہی زبان میں یا دنیاوی چیزوں کے ساتھ ایسے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کسی دنیاوی چیز کی، مٹیریلسٹک چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، تو اس کا چیلنج ہوتا ہے آپ کی لائف میں، ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے مہینے یا شاید اتنے سال ہم نے اس کو سیونگ کرنی ہے تاکہ ہم اس بہترین چیز کو یا بہت ایکسپینسو چیز کو اویل کر سکیں. تو اس کے لیے آپ پورا سال ایفرٹ کرتے ہیں. شاید آپ نے کوئی اماؤنٹ سیونگ کرنا آپ نے شروع کیا ہے، شاید آپ نے اس کو بینک اکاؤنٹ میں کچھ آپ نے رکھنا شروع کیا ہے، شاید وہ آج کل وہ کمیٹیاں ڈلتی ہیں، شاید اس طرح سے آپ نے، مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ چیز جو ہے وہ اویل کرنی ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ نے وہ گہری اور خوبصورت باتیں، جس طرح بھی آپ نے آیت میں بتایا کہ بڑی بڑی اور گہری گہری، تو ان کے لیے آپ کو جب خدا کی رفاقت میں جائیں گے، تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایسا نشہ ہے نا خدا کی رفاقت کا، کہ جسے یہ نشہ لگ جائے نا، جسے یہ خدا کی محبت کا چسکا جس کو کہتے ہیں مل جائے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی دنیاوی ساری چیزیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کو کریں ہی نہ، مگر وہ جو خدا کے ساتھ کا ٹائم آپ کی زندگی میں وقف ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ آپ کے قدم خود بخود خدا کی رفاقت کے لیے، خدا کے ساتھ فیلوشپ کے لیے، خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو روک بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو اس کی لت لگ گئی ہے. جی، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اور دوسری بات پر اگر ہم غور کریں تو وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام سے جڑے رہنا.
اس میں سے اپنی اسٹرینتھ نکالنا. دیکھیں لکھا ہے کہ خدا نے جو ہے اپنے کلام میں اس کا دم ہے, خدا نے پھونکا ہوا ہے, خدا نے دم پھونکا ہے. آپ جب کلام کی جگالی کرتے ہیں یا آپ کلام کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ اس دم کو اپنے اندر لیتے ہیں, رائٹ. خدا نے پھونکا ہے اور آپ اس کو لے رہے ہیں. تو جب خدا کا پھونکا ہوا کلام, اس کا دم جب آپ کے اندر ہوگا تو وہ آپ کے اندر کو کیسے جو ہے ریوائیو کرے گا, دیٹ از بیوٹیفل. ٹرانسفارمیشن تو یقینی ہے نا, یہ آرڈنری کتاب نہیں ہے. آخری بات سے میں سم اپ کروں گی. زبور 65 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. تو پورے سال میں, مختلف مہینوں میں, مختلف سیزنز میں خدا جو ہے وہ اپنے رتھ پر سوار جو ہے وہ دنیا میں گھومتا ہے, زمین پر گھومتا ہے. اور جب خدا گھومتا ہے تو جہاں جہاں خدا جاتا ہے وہاں پر جو ہے اس کی انگریزی میں لکھا ہے فیٹنس کو وہ ڈراپ کرتا ہے, وہ زرخیزی لاتا ہے. تو جس جگہ سے خدا گزر جائے وہاں پہ ہریالی نہ ہو, وہاں پہ شادابی نہ ہو, وہاں پر پروویڈنس نہ ہو, وہاں پہ جلال نہ ہو, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو خدا پورے سال کو جو ہے وہ لطف کا تاج بھی پہناتا ہے اور اس کی راہوں سے جو ہے وہ روغن بھی ٹپکتا ہے. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. ناظرین بس آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمارے آس پاس, ہمارے حلقہ احباب میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے نئے سال کا آغاز مختلف طریقوں سے کرتے ہیں, مختلف ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, مختلف ان کی عادتیں ہوتی ہیں. مگر میں یہاں پر صرف اپنے ناظرین کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی, اگر آپ کا آغاز خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر درمیان میں چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں, چاہے جتنی بھی چیلنجز آئیں جو کہ آئیں گے, خدا کے ساتھ ہونے کا یا خدا کے ساتھ چلنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مشکل یا کوئی دشواری نہیں ہوگی, بلکہ آپ کی زندگی میں زیادہ چیلنجز آئیں گے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے, دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھیں کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں, مگر خداوند اس میں سے آپ کو جب نکالتے ہیں, سرفرازی دیتے ہیں, آپ کو نور کی طرح چمکاتے ہیں, تو پھر یہی ٹیسٹ منی دوسرے لوگوں کی زندگی میں برکت کا, بڑھوتی کا سبب بنتا ہے. بس یہی دعا ہے کہ خدا کرے کہ یہ جو نیا سال ہماری زندگی میں آیا ہے, خدا کرے کہ ہم اس میں اور زیادہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوں, اور زیادہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں, اور بڑی بڑی گہری گہری باتوں کو خدا ہم پر عیاں کرے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے. گاڈ بلیس یو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.